अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान पाक में फ़रमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशता फ़िद्दुनिया वल आखिरा, और ये इंतहाई बेहयाई का काम है। तो मैंने आपसे पहले जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फ़रमाया, जो शख्स मुसलमानों में बेहयाई फैलाना चाहे अल्लाह ताला को ये सबसे बुरा काम लगता है। अल्लाह दुनिया में भी उसको क्या करेंगे, अज़ाब देंगे, और आखिरत में भी उसको अज़ाब देंगे। याद रखिए, कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह की नाराज़गी वाला है, आप वक्ती तौर पर तो उसमें पैसे अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा उस पैसे से पलने वाला शख्स, उस पैसे से पलने वाले औलाद कभी भी फर्मा बरदार नहीं हो। तो याद रखिए, गुर्बत होना, और गुर्बत में इंसान जिस्म बेचना शुरू कर दे, या अपनी अना बेचकर, और या अपनी जो इज़्ज़त बेचकर कमाई करे, या अपनी गैरत को बेचकर और ईमान को बेचकर कमाई करे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। सुन्नत रसूल मुंह पे रखी और नीचे एक औरत का लिबास पहना, और उस लोगों को जी मैं हंसाने के लिए ये काम करता हूँ। तो याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक ईमान का जायका नहीं चख सकता जब तक वो झूठ और लोगों को हंसाने के लिए झूठ ना छोड़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, टिकटॉक को बैन करने के हवाले से असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की गई है, और आजकल ये बहस आम हो चुकी है कि टिकटॉक को बैन किया जाए। इसी हवाले से मेरे साथ मजहबी स्कॉलर मोहम्मद शहाब अनवर साहब मौजूद हैं। इस्लाम की रोशनी में हम इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि आया हमारा इस्लाम क्या कहता है टिकटॉक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये बताइएगा कि टिकटॉक जो है वो फहाशी का एक अड्डा के तो गलत नहीं होगा, इस हवाले से हमारी नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है। तो क्या इस्लाम की रोशनी में हमें बताएं कि टिकटॉक को यूज़ करना ठीक है या गलत है? सबसे पहले ये बात है कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान पाक में फ़रमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशता फ़िद्दुनिया वल आखिरा, कि देखिए अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा शख्स वो है कि जो लोगों में बुराई फैलाए। और इसमें अल्लाह ने यही बात पे ख़त्म नहीं कर दिया, फिर दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए दुनिया में भी अज़ाब है, रुसवाई है, और आखिरत में भी रुसवाई है। ये टिकटॉक हो गया, या ऐसे के दूसरे मैसेंजर हो गए, या ऐसे के दूसरे सॉफ्टवेयर जो हैं, जो इस्लाम के नज़र से अगर देखा जाए, या मुसलमानों की नज़र से देखा जाए, या एक आम इंसान होने के नाते से देखा जाए, ये तीनों लिहाज से ये गलत है। क्यों? सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि आपने जो बात की गई ये कौमी असम्बली के बारे में, कि ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की नहीं है। अब देखें, वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब खतून अव्वल हैं, उनकी घर वाली, आप उनका आना जाना देख लीजिए, आप वो बाहया औरत के तरह और पर्दे में होकर बाहर आते हैं। इसके अलावा तुर्की की खतून अव्वल को देख लीजिए। इसके अलावा जितने हमारे इस्लामी ममालिक हैं, उनकी जो सरबराहान हैं, उनके घर वालों को देख लीजिए, घर वालियों को देख लीजिए, एक अच्छे तरीके के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये रियासत की नहीं बनती है, ये याद रखिएगा। मैं और आप ये कहते हैं जी इमरान खान साहब बड़े गलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेती? लाजमी उनका हक बनता है इसके ऊपर एक्शन लेने से। लेकिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन, कि हर एक तुम में से निगरान है, और हर एक से उसकी निगरानी के बारे में पूछा जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली ज़िम्मेदारी बाप की है घर में, वो अपनी बेटी को, अपने बेटे को इस चीज़ से रोके। हम सबसे पहले रियासत के ऊपर चले जाते हैं, वज़ीर आज़म के ऊपर चले जाते हैं, सदर के ऊपर चले जाते हैं, हम इदारों के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। उससे पहले हमें अपनी तरफ उंगली करनी चाहिए और अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि हर एक से सवाल किया जाएगा उसकी रायत के बारे में। मेरे साथ जो लोग मुंसलिक हैं, मेरे से उनके बारे में पूछा जाएगा। आपके साथ जो लोग मुंसलिक हैं, आपको उनके बारे में पूछा जाएगा।
ہاں جی جو وزیر اعظم صاحب ہے ان کو پوری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک گلی کا کونسلر، ایک ناظم، ایک وزیر اعظم، ایک جو ایس ایچ او ہے، ایک جو ایم این اے ہے، ایک جو ایم پی ہے، ان کا جتنا حدود ہے، جتنے لوگ ان کی حدود میں آتے ہیں ان سب کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے اس کو روکنا، اور یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، جو شخص مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہے اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے برا کام لگتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی اس کو کیا کریں گے، عذاب دیں گے، اور آخرت میں بھی اس کو عذاب دیں گے۔ دوسری بات، ہر شخص آج آپ دیکھتے ہیں کہ مشہور ہونا چاہتا ہے۔ ٹک ٹاک کا دوسرا مقصد اگر ہم دیکھتے ہیں، ہر شخص کیوں دیکھتا ہے جی میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے آ جاؤں۔ میں آپ کو ایک مشہور آدمی کو رحمہم اللہ ہے ان کی بات سناتا ہوں، جنید جمشید جن کا نام تھا۔ جنید بھائی نے ایک دفعہ کہا کہ ایک نوجوان شخص جن چیزوں کی خواہش کرتا ہے وہ چیزیں میرے گرد رقص کرتی ہیں، شہرت، دولت، عورت، ہر چیز میرے گرد رقص کرتی ہے، لیکن مجھے دل کا سکون محسوس نہیں ہوتا۔ اور ایک دن پٹی چٹائی کے اوپر سو کے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ مجھے آج دل کا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ کو یاد رکھیے، جتنا مرضی آپ ٹک ٹاک پہ مشہور ہو جائیں، ان کے پیسے کھانا یہ بھی حرام، اس کا کام کرنا یہ بھی حرام۔ میں نے پھر آپ کو بتایا کہ دل کا سکون جو ہے یہ صرف اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا۔ اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے، ہم کچھ دوستوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ حسنات بھائی اصل میں نا اس لیے ٹک ٹاک دیکھتا ہوں کہ مجھے کچھ اپنی یادیں آتی ہیں، کچھ ماضی کی میں نے محبت کی تھی، میں یہ کرتا ہوں اس لیے میں بناتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، آج ہماری نوجوانوں کو یہ میسیج ہے میری طرف سے، یہ ذرا پوائنٹ ذرا سمجھیے گا۔ بات یہ ہے کہ انسان کے 3 حالات ہوتے ہیں زندگی میں، یا تو اس کا ماضی ہے، یا اس کا حال ہے، تو یا اس کا مستقبل ہے۔ یہی 3 حالت انسان کی ہوتی ہے۔ ہر انسان یا تو ماضی کی وجہ سے پریشان ہے، اور یا مستقبل کی فکر میں، ہائے ابھی تو گاڑی بھی نہیں لی، یہ بھی نہیں لیا، اور اسی کی وجہ سے ماضی کی وجہ سے پریشان، اور حال کی فکر کی وجہ مستقبل کی فکر کی وجہ سے حال بھی خراب کر دیتے ہیں۔ یعنی جو درمیان والا ہمارا موجودہ حال ہوتا ہے جسے ہم پریزنٹ کہتے ہیں، وہ اپنا پریزنٹ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ کا جو پاسٹ ہے، جو ماضی ہے، آپ اس کو بھول جائیں۔ اگر آپ کا کوئی بریک اپ تھا، آپ کا کوئی گناہ کا کام کیا تھا، آپ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی برا کام ہو گیا، یا آپ کا نقصان ہو گیا کاروبار میں، تو اسی کو بار بار نہ سوچیں، اور نہ ہی اپنے فیوچر میں جائیں بار بار کہ فیوچر میں میرا کیا بنے گا۔ آپ میری بات یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے دیکھیے کہ اتنی برکت ہوتی۔ آپ اپنے حال کے اوپر نظر کریں اور اس کو بہتر کریں، اللہ کی مان کر آپ کا ماضی ٹھیک ہوتا جائے گا، کیونکہ حال کے ساتھ ہی ماضی کی جڑا۔ جیسے ہی آپ کا حال ٹھیک ہوگا، ماضی خود بہت ٹھیک ہو گیا، اور ماضی جب ٹھیک ہوگا، حال ٹھیک ہوگا، آپ کا مستقبل بھی رفتہ رفتہ حال بنتا جائے گا۔ یعنی یہ تینوں کام جو ہیں یہ آپ کے ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف آپ کو اپنا موجودہ وقت، موجودہ حال کو بہتر کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ دیکھیں جی میں کیا کروں، میرے پاس تو 2-3 بچے ہیں، الحمدللہ ہمارے پورے پاکستان میں کچھ سکولز کی برانچز ہیں، میں ایک جگہ پہ درس وغیرہ بھی دیتا ہوں، تو میں ان لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ کے 2 بچے ہیں نا، تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی نہیں ہے آپ کی، یہ آپ کے پاس 2 خاندان ہیں۔ 1 woman make 1 family، ایک عورت ایک خاندان بناتی ہے۔ اگر آپ نے ایک بچی کی، ایک عورت کی اچھی تربیت کر دی تو یاد رکھیے آپ نے ایک خاندان کی تربیت کر دی۔ اور اگر آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ ایک خاندان کو درست نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا کر لیتے ہیں کہ آپ اس کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا، ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ ٹک ٹاک کو یوز اس لیے کرتے ہیں، ایک تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت ویوز ملتے ہیں، ایک بہت فیم کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں، دوسرا اس سے کمائی بھی ہوتی ہے۔ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی ناراضگی والا ہے، آپ وقتی طور پر تو اس میں پیسے ارن کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس پیسے سے پلنے والا شخص
اس پیسے سے پلنے والے اولاد کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو۔ ہاں دنیا میں کسی کے چہرے کے اوپر سفید رنگ ہونا، کالا ہونا، یہ اس کی یا اس کے پاس گاڑی ہونا، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اگر یہ رحمت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت میں اور حلال کمائی کے ساتھ زندگی گزار کے گئے، اور میں آپ کو بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تب بھی قرض تھا۔ تو یاد رکھیے غربت ہونا، اور غربت میں انسان جسم بیچنا شروع کر دے، یا اپنی انا بیچ کر، اور یا اپنی جو عزت بیچ کر کمائی کرے، یا اپنی غیرت کو بیچ کر اور ایمان کو بیچ کر کمائی کرے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساسا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ذرا آپ ایمان کی دیکھیے گا، ایمان کتنی دولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساسا نے پوچھا، ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ کہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کچھ اجر دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساسا یہ تمہارے لیے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دیا، کہ ایمان اتنی اچھی چیز ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ٹک ٹاک دیکھیے، فیس بک کا دیکھ لیجیے، ہم نیوز دیکھتے ہیں، فیس بک میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیوز آتی ہیں، کچھ ہمیں حالات کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہم اس کو استعمال کے لیے جائز کہہ سکتے ہیں، مباح کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ یاد رکھیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے ہمارے آنے والی نسلیں خراب ہو رہی ہیں۔ اور کچھ نوجوان لڑکیوں کی کچھ روز قبل جو ہیں وہ تصاویر ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئی ہیں، تو یہ ایک فحاشی ہے، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے، اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں آپ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں نا کچھ ہمارا اگر کوئی پوچھے نا کہ سلیبس بھی درست نہیں ہے، لوگ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ حد تک نہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنے ہی سلیبس جو ہمارا اس وقت سلیبس 9 10 کا ہے، میٹرک کا ہے، FSC کا ہے، یا کچھ دوسرے، انہی کتابوں کو اچھے طریقے سے پڑھیں یا پڑھا دیں تو آپ کی بچیاں اچھی ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اس سال کافی بچیاں پڑھتی تھی، تو سال کے شروع میں یہی جیسے عام گھروں کے اچھے گھروں سے بھی بچی آتی تھی تو ان کے اچھے نمبر بھی آئے، لیکن سال کے آخر میں انہوں نے جو سورت پڑھی، سورت احزاب اور سورت ممتحنہ، اسی میں یہی بات کی گئی تھی، اور انہوں بچیوں نے 1-2 دفعہ ان کے اساتذہ نے کہا تو انہوں نے آخر میں ساری بچیوں نے کیا کیا، پردہ کرنا شروع کر دیا۔ بڑی اچھی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ دیکھیے گا ذرا مسئلے کو سمجھیے گا۔ اب دیکھیں آپ نے تصویر کی بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اپنی گھر والی کو کہہ دیجئے اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے وہ دستک دے تو آپ نے باہر نکل کے ان کو نہیں دیکھنا، اور باہر نکلنے کی دور کی بات ہے نرم گفتگو بھی نہیں کرنی کہ آپ آرام سے پوچھتے کیا بات ہے ایسے۔ تو اللہ نے نبی گھر والی کتنی اچھی ہیں، کوئی سوچ سکتا ان کے بارے میں، یا صحابہ کے بارے میں، ان کو کہا اور ان کے لیے خاص تھا اور باقی سب کے لیے عام حکم تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، آپ کسی کا فون آپ اٹھا رہی ہیں تو آپ نرم گفتگو نہ کریں۔ کیوں منع کیا گیا نرم گفتگو سے؟ تاکہ کسی کے دل میں کوئی لالچ نہ پیدا ہو۔ یاد رکھیے یہ ایک بے حیائی کا سب سے سپر جس کا کہتا ہے یہ گفٹ ہے لوگوں کے لیے، کہ ان کے سامنے خواتین کی برہنہ یا دوسری تیسرے ان کی آواز، اچھی آواز میں، یا ان کی تصویروں کو کیا کرنا، وائرل کرنا۔ ایک نوجوان شخص ہے، جو نوجوان لڑکا ہے، وہ بیچارہ جب دیکھے گا تو بہت بے راہ روی کا شکار ہوگا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے ہمیں بنانے والے کون ہیں؟ خالق ہمارا اللہ ہے۔ میں ایک چیز بنایا، یہ آپ نے مائک استعمال کیا تھا کہ اس سے آواز جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر ہمارے خالق نے ہمیں بنایا اور ہمارا خالق ہی اس بات کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ غلط ہوگا، تو کیا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، فون پہ کوئی بات کرے تو نرم گفتگو نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ کہا کہ اپنے گھروں میں رہو، ٹکی رہو اپنے گھروں، اپنے گھروں میں کیا کہ ٹکی رہو اپنے گھروں میں۔ ٹکی رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گھر میں عورت رہے سب سے سیف ہے، کیونکہ اس نے ایک خاندان کو کیا کرنا ہے، ایک خاندان تشکیل دینا۔ اگر آپ اس کی دوسری مثال دیکھ لیجئے، اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے وہ عورتیں باہر ہی نہ جائیں، دیکھیں عورتوں کو باہر جانے کا حکم ہے، لیکن کیسے حکم ہے؟ پردے کے ساتھ اور اچھی تربیت کے ساتھ حکم۔ حضرت ابراہیم اپنی گھر والی کو چھوڑ کے گئے تھے اجاڑ بیابان، اور اس بات کا یقین تھا کہ میری جو گھر والی ہے کوئی ایسا کام نہیں کرے،
اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جب عورت پریشان ہوتی ہے نا، اور جب عورت سچے دل سے اللہ سے دعا کرتی ہے تو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ مرد سارے اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ عن قریب حج کا موقع آنے والا ہے، ہر شخص وہاں جائے گا، اور جب تک یہ ادھر جا کے اس عورت کا کام نہ کرے گا، یعنی صفا مروہ نہ کرے گا، کیسے اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے کیا کیا، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، تو کیا کیا صفا پہ مروہ پہ، تو اللہ کو وہ عورت کا کام اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا جب تک، میں بھی قسم اٹھا کے تو میں رب نہیں، جب تک کوئی آدمی یہاں آئے عمرے کے لیے یا حج کے لیے اور اس نے صفا مروہ نہیں کیا، میں اس کا عمرہ قبول نہیں کروں گا، حج قبول نہیں کروں گا۔ عورت کی عزت گھر میں بھی بڑی ہے۔ ہاں، عورت عزت کیسی ہوگی؟ جب وہ اپنی عزت کروائے گی۔ دیکھ لیں، جس گھر میں ماں ہے، بیٹی ہے، جس گھر میں بہو ہے، اس گھر میں اگر وہ اچھی ہیں، وہ گھر جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والیوں کے لیے کیا ہوں؟ سب سے اچھا۔ اس لیے مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنے آئیڈیل کو بدلیں۔ ہم اپنا آئیڈیل کس کو بنایا؟ فلاں نے کسی عورت کو بنایا، فلاں نے کسی اداکار کو بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ کسی کے گھر میں اگر آلات ہیں موسیقی کے تو اس کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے۔ آپ کے توسل سے میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے موبائل میں ایسے گانے ہوتے ہیں، آپ کئی سال گزر چکے آپ نے سنا ہی نہیں اس گانے کو، تو آپ کے گانا پڑھا جب تک آپ کے موبائل پہ آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ اس لیے فوراً اپنے موبائل سے تمام گانوں کو ڈیلیٹ کر دیجیے، اور اللہ کے لیے ٹک ٹاک چھوڑ دیجیے۔ میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلی جو ذمہ داری کس کی تھی جی؟ گھر والوں کی۔ آپ ریاست کی ذمہ داری بھی ہے، وہ کام اپنا کر رہی ہے، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی، کیونکہ میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، آپ اپنے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے مجھے بھی اپنی بیٹی کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے، اس سے پھر بے حیائی پھیلے گی۔ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہماری اولاد جو ہماری نافرمان ہوگی، جب وہ نافرمان ہوگی تو آٹومیٹک جو ہے نا وہ معاشرہ خراب ہوگا۔ ایک شخص سے پورا معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنی ذمہ داری، اور اپنا آئیڈیل کو ہم اچھے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ نیور بی امپریسڈ بائی اینی پرسن بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے کسی سے متاثر ہونا ہے، کسی ذات سے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرا آئیڈیل کون ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ اور آپ جیسے پیدا ہوئے، آپ دیکھیں موبائل ہے یا یہ کیمرہ ہے، اس کے ساتھ کچھ رولز ہیں چلانے کے، آپ نے کچھ رولز پڑھے ہوں گے، ہم اس کو دیکھنے کے، پڑھنے پڑھانے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ہر آدمی رولز سیکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے، میں دیکھتا ہوں ہمارے ساتھ کچھ رولز تھے ہمیں چلانے کے لیے، ہم کیمرہ چلاتے ہیں، ہم موبائل چلاتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، سائیکل، ہم بیٹری 100 روپے کی لے کے آئے، اس کے پیچھے بھی اس کے رولز، کتابچہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان اتنا بڑا جب انسان بنایا تو اس کے ساتھ کچھ رولز تو کتابچہ نہیں تھا آیا۔ تو یاد رکھیے، اس رولز کو میں بھی فالو کروں، ان پرنسپلز کو آپ بھی فالو کریں تو آپ کامیاب ہوں۔ ان پرنسپلز، ان رولز کا جو کتابچے کا نام ہے وہ قرآن پاک، اس کے اوپر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر اس کے مطابق آپ اپنی زندگی نہیں گزار کے جائیں گے، مختصر ساری زندگی، تو یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے ناکامی، ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ مجھے اس کے نقصانات پوچھتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا، تو یاد ہے کہ اس کا سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ انسان سے اللہ ناراض۔ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ناراض ہو؟ نہیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر والی آپ سے ناراض ہو، آپ کی بہن ناراض ہو، آپ کی بیٹی ناراض ہو؟ کوئی شخص اپنی ماں کی، بہن کی، بیوی کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہم ٹک ٹاک اور بے حیائی کے کام کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، بے حیائی کام کر کے اللہ کو۔ دوسرا اس کا جو نقصان ہم دیکھتے ہیں، اس سے ذمہ داری ختم ہو رہی ہے۔ یہ سب سے آپ یاد رکھیے، کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو میں 2 باتیں بتاتا ہوں، آپ کی قوم تباہ ہو جائے گی، آپ کا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ ان کو بے حیائی اور فضول کاموں کی طرف لگا دیں۔ یہ مغلی دور دیکھ لیجئے یا دوسری، جیسے یہ ٹک ٹاک ایپ جو ہے، یہ اسرائیل کی طرف سے ایک بنائی ہوئی اپلیکیشن جو سامنے آئی ہے، جو اسلام کو، ایک مسلمانوں کا ایک امیج خراب کر رہی ہے۔ اس حوالے سے بتائیے کہ وہ ان کا کیا مقاصد ہیں، لوگ اس کو بڑے شوق سے یوز کرتے ہیں۔
میں آپ کو یہ بتا رہا کہ اس کے نقصانات میں سب سے پہلے تو اللہ کی ناراضگی ہے، دیکھیں، دوسری اس کی ناراضگی، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے کیا، دین کی ذمہ داری بھی ختم ہو رہی ہے، دوسری اب میرے اوپر ذمہ داری ہے سب سے پہلے میرے گھر والوں۔ لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، نوجوان بچے ہیں، لوگ ایسے ہیں جو سارا دن موبائل کے اوپر مصروف ہے، اور گھر والے بیچارے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، معاشرے کی کوئی فکر نہیں، گھر والوں کی فکر نہیں ہے، دین کی فکر نہیں، اپنے ملک کی کوئی فکر نہیں۔ ایسا شخص جو کسی بھی ایسے کام پہ ملوث ہو جاتا ہے وہ ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو فوراً بند کیا جائے تاکہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں، تاکہ ہم اپنے عوام کو کیا کریں، اچھا کریں، اپنے ساتھیوں کو اچھا کریں۔ اور یاد رکھیں، میں نے آپ کو پھر بتایا کہ جتنے بھی حکمران اور جب اسلام کو نقصان پہنچا صرف بے حیائی کی وجہ سے پہنچا۔ اچھا یہ بتائیے، ٹک ٹاک کو لوگ ڈیفرنٹ طرح سے بھی یوز کرتے ہیں، کچھ دینی حوالے سے بھی یوز کرتے ہیں۔ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں گانے اور ناچ گانا یہ زیادہ تر ہوتا ہے، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ٹک ٹاک کے اوپر زیادہ تر جہاں تک میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں تو میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سنت رسول منہ پہ سجائی ہے اور وہ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں اور ویڈیوز بھی بناتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے ایک دو دوست ہیں، ان کا نام تو نہیں میں لینا چاہتا، لیکن ان کے لباس اور ان کی گفتگو اور ان کا طریقہ کار، ایک ساتھی نے بتایا کہ ہمارے قریب ہی رہنے والے تھے، تو انہوں نے دیکھے سنت رسول منہ پہ رکھی اور نیچے ایک عورت کا لباس پہنا، اور اس لوگوں کو جی میں ہنسانے کے لیے یہ کام کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ چھوڑ۔ تو ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی ویڈیوز بناتے ہیں مزاحی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی اسلام قطعاً ایسے نہیں پھیل سکتا۔ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میں نے آج تک اپنے موبائل سے ٹک ٹاک کا سافٹ ویئر ایک دفعہ بھی انسٹال نہیں کیا۔ اور دیکھیے، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ 1000 لاکھ بندے ایسے بٹھا لیں کہ جو اسلامی کوئی بھی ویڈیو آتی ہے، ایک تو یہ اسلامی ویڈیو کے بھی خلاف ایسے گانے اور بے حیائی کے کاموں کے اوپر آپ کا جسم پاک نہیں ہوتا، آپ کا لباس پاک بچوں کا نہیں ہوتا ہے، تو آپ اسلامی ویڈیو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اوپر بھی بے حیائی اور برہنہ تصویریں، یا نیچے بھی اور درمیان میں اللہ کا گھر ہے یا قرآن پاک کی آیات۔ بالکل یہ بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہے ہماری قوم کو۔ اس لیے میں آپ کے توسل سے کہنا چاہتا ہوں، بڑے اچھا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کے اوپر بات کی۔ دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے جب نوجوان لوگ، آپ جیسے بچے جو ہیں، اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ اس کام کو بند ہونا چاہیے، تو یہی ایک اس معاشرے کی بہتری اس نوجوان کے ہاتھ میں جب وہ بے حیائی کو چھوڑ۔ یاد رکھیں، مجھے آخر میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا بھی ہے، تو نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اکثر ہمارے جو نوجوان ہیں آج کے، وہ گانا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اگر آپ دیکھتے ہیں گانے سے، تصویر سے منع کیوں تھا؟ تو یاد رکھیے، تصویر تو بت کی طرف لے کے جاتی تھی، اور گانے سے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ بے حیائی اور عشق مشوقی کی طرف ہی لے کے جاتی ہے۔ آپ کوئی جو سب سے فیمس گانا ہوتا ہے نا، اس میں اتنی بے حیائی ہے، اتنی اس کے عشقی کلام جو ہے وہ اتنا بہتر ہوگا، تب وہ گانا فیمس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب ایک نوجوان بچہ گانا سنتا ہے تو پھر اس کی خواہش، نوجوان بچی ہے یا بچہ، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ ہو، کوئی گرل فرینڈ ہو، میں اس سے باتیں کیا کرو۔ تو یہ کام ادھر بند نہیں ہوتا۔ کوئی ماں پہلے دن بیٹے کو چور پیدا نہیں کرتی، جب پہلے دن چوری کر کے آتا ہے پھر پردے ڈالتے آدھا دن یا آدھے صدی کے بعد وہ جا کے کیا بنتا ہے؟ چور بنتا۔ اسی طرح پہلے گانے سن کے کوئی بے حیا نہیں بنتا، وہ گانا انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کا دل کالا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اگر آپ کے ماضی میں جو کچھ ہو گیا، میں نے آپ کو پہلے ایک مثال دی کہ آپ رفتہ رفتہ آپ کا مستقبل بھی آپ کا حال بن جائے گا، اور اپنا حال بہتر کرے وہ ماضی بن جائے گا، اور آپ اپنے حال کو بہتر سے بہتر کریں، محنت کریں اپنے گھر والوں کے لیے۔ آج کی آپ کی محنت 5 سال کی، 10 سال کی، آپ کے 20 سال اچھے گزار سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آج کے سال 2 سال 5 سال ضائع کر دیے تو آنے والا جو مستقبل آپ کی اولاد کا اور آپ کا، وہ اندھیرے میں ہوگا۔ اس لیے محنت کریں،
کوشش کرے، کمائی کرے اچھی سے اچھی، چوری کی طرف، بے حیائی کے کاموں کی طرف، جھوٹ کی طرف، قتل کی طرف، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے کی طرف بالکل نہ جائے، اور کبھی بھی کوئی جلد باز کام نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی کا جو ہوتا ہے نا، جلد بازی امیر ہونے کے لیے شارٹ کٹ مارتے، چوری کرنے، یہ انسان کو لے ڈوبتے۔ جلد بازی میں کوئی کام نہ کرے، آہستہ آہستہ آپ ہر کام سیکھ لیں۔ دیکھیں کوئی بچہ ایک دم تو بڑا نہیں ہوتا یا بوڑھا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر کام دیکھیں عام سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے، آہستہ آہستہ ہر کام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی ایسے کریں، کسی بھی کام میں جلدی نہ کریں، اچھا کمائیں، حلال کمائیں، محنت کریں۔ دن کو بھی ہمیں منع نہیں کیا گیا، نہ ہی رات کو منع کیا کمانے سے۔ دن میں محنت کرے، رات میں محنت کرے، اور آپ کیا کریں، کامیاب ہو۔ الحمدللہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا، ہمارے پاس بچیاں پڑھتی ہیں، انہوں نے کافی اچھا ہمیں رسپانس دیا، بچوں نے بھی، بچیوں نے، تو ماشاءاللہ ان کے نمبرز بھی اچھے آئے۔ کوشش کرے انسان تربیت کرنے کی، بتانے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رنگ لگا دیتا۔ جی ناظرین، جیسے ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر محمد شہاب انور صاحب موجود تھے، انہوں نے آپ سے گفتگو کی ہے، آپ نے سنا ہے ان کی گفتگو کو، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کی روشنی میں ٹک ٹاک کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ ٹک ٹاک کو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔